नसीहत के मोती। कौन से मोती? नसीहत के मोती। कौन से मोती? नसीहत के मोती। और मोती जहाँ पर हों, कीमती हों, तो हमें उन्हें चुन लेना चाहिए। हमें उन मोतियों को चुन लेना चाहिए। अच्छा जी, आज जो मैं आपके लिए नसीहत के मोती लेके आई हूँ, अभी दौरा हदीस में जो हम बात कर रहे थे नमाज के हवाले से, वही टॉपिक के हवाले से है कि 10 खूबियाँ। कितनी खूबियाँ? 10 खूबियाँ बताऊंगी आज। और वो 10 खूबियाँ नमाज में 10 खूबियाँ हैं। इसमें है वो 10 खूबियाँ, यानी कि वो बहनें, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, उनको 10 खूबियाँ अता होंगी। और ये खूबियाँ जिन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस नमाजी को कितनी खूबियाँ मिलेंगी? 10। रावी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का स्तून है और इसमें 10 खूबियाँ हैं। कितनी खूबियाँ? 10। इसमें नमाज में 10 खूबियाँ हैं। और ईमान वालियों, वो खूबियाँ ये हैं। पहली बात, चेहरा खूबसूरती में आ जाता है। इसका चेहरा खूबसूरत हो जाता है, यानी कि चेहरे पर नूर, चेहरे पर खूबसूरती आ जाती है। जिसने खुशू और खुशू के साथ फ़कत अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी तरफ से हमदम तवज्जो होकर मुकर्रर वक्त पर नमाज अदा की, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? उसके चेहरे पर नूर आ जाता है, खूबसूरती आ जाती है। पहली बात। और दूसरी बात, दिल में रोशनी आ जाती है, उसका दिल मुनव्वर हो जाता है। इससे अल्लाह की याद से, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के नूर से उसका दिल में रोशनी आ जाती है। वो क्या करे? तो नमाज अदा करे। तो क्या करे? तो नमाज अदा करे। तो तीसरी चीज़, उसके जिस्म को आराम मिल जाता है। आपको पता है कि हम क़याम से लेकर सलाम तक जितनी हरकत करते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, तशहुद पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, क़ायदा करते हैं, सलाम फेरते हैं, जितनी हरकत हम हाथ पांव से लेकर सलाम फेरने तक करती हैं, ये बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे जिस्म के लिए। तहकीक ने बताया है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारी हर हरकत एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश में हो जाती है, जो रूहानियत के साथ साथ हमारे जिस्म को जिस्मानी सूरत में भी ताकत दे रही होती है। वो चाहे हमारे गर्दन का हो, हमारे बाजुओं का हो, हमारी कमर का हो। जैसे कि अक्सर हमारी बहनों को या भाइयों को कमर दर्द का मसला रहता है, तो क्या कहते हैं हमारे जी? क्या कहते हैं कि अपने सजदे लंबे कर लीजिए, अपने रुकू लंबे कर लीजिए। जिनको सर में दर्द होता हो तो सजदे लंबे कर लीजिए, कमर में दर्द हो तो आप अपने रुकू लंबे कर लीजिए वगैरह। तो ईमान वालियों, ये जो नमाज है, ये एक न सिर्फ रूहानी हमारे लिए खैर व बरकत का, हमारे लिए एक अजीम सवाब का दर्जा रखती है, बल्कि जिस्मानी सूरत में भी हमें फिट रखती है। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस नमाज के सदक़े इसको हमें हमेशा अच्छे तरीके से कायम करने की तौफीक अता फरमाए, ताकत के साथ। तो ईमान वालियों, इसकी चौथी चीज़ है कि इंसान कब्र से मानूस हो जाता है, यानी कि वो जो कब्र के मामलात होते हैं ना, जो उसका अपना घर होता है, वो उसके करीब होता है। ये नमाज पढ़ने की ताकत है कि इंसान को कब्र का खौफ नहीं रहता है, वो उससे करीब हो जाता है। इससे अपने घर से, कब्र तो हमारा अपना घर है ना, बोलिए हाँ, जो हमारा अपना घर है उसमें कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही है। हाँ, ये जो हमारे आर्जी घर है इन पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। बोलो हाँ, आर्जी घर क्यों? क्योंकि हम में से अक्सर लोगों ने इन्हीं आर्जी घरों को अपना घर जान लिया है। ज़मीन के एक टुकड़े की वजह से भाई भाई से जुदा, बहन बहन से जुदा,
اولاد ماں باپ کی نافرمانی، حالانکہ یہ عارضی ہے، یہ ہمارے عارضی مسکن ہے، عارضی گھر ہیں، چاہے رجسٹریاں آپ کے نام ہیں، چاہے گھر آپ کے نام ہے، چاہے بھرا گھر ہے، پھر بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ بولو، اور جا وہاں ڈیرا لگانا ہے جہاں پر کوئی لڑائی، جس کے واسطے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو ایمان والیو، جو انسان نمازی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنی قبر سے مانوس ہو جائے گا، اس کے قریب ہو جائے گا، اس سے پیار کرنے لگے گا، اس کی تیاری میں لگ جائے گا، اس اپنے 2 گز کے ٹھکانے کو منور کرنے کے، نور کرنے کے، اس کو جنت کا ٹکڑا بنانے میں لگ جائے گا کہ میرے چھوٹا سا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے۔ کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ دوسری برائیوں سے بھی بچنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، جو خشوع و خضوع کے ساتھ۔ کچھ لوگ تو معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو ریاکاری کی نمازیں کرتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں کرتے ہیں، یا پھر نماز پڑھتے ہیں اس کو قائم اور اس کو خشوع اور خضوع کا درجہ نہیں دیتے ہیں۔ نماز ادھر ہے، خیالات وہ دنیا کے چل رہے ہیں، اور پھر دکھاوا ہے اس میں کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں نمازی ہوں۔ ایسی بات ہے نا، تو یاد رکھیں ایسی نمازیں تو اللہ تعالیٰ نے منہ پہ دے مار دی ہیں، جن کے اندر خشوع اور خضوع نہیں۔ اس نماز کا فائدہ ہی نہیں جو ہمیں بے حیائی، بے پردگی اور برائی سے نہ روکے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نہیں، شریعت کہہ رہی ہے۔ تو نماز جو پڑھے گا وہ اپنے آپ کو اسلام کے قریب 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 کرتا جائے گا، قرآن پاک پڑھنے کا شرف اس میں پیدا ہوگا، حدیث سے اس کا رشتہ مضبوط ہوگا، جس اسلام کا وہ پابند ہے، پیروکار ہے، اس اسلام سے اس کو سچا عشق ہوگا، سچی یاری لگائے گا، سچا پیار ہوگا اس کو کہ میری زندگی سنورے، کیونکہ حتی زرتم المقابر، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، وہ قبروں میں بھی چلے جاتے ہیں مگر رب کائنات ان کو توبہ استغفار کی بھی مہلت نصیب نہیں کرتا۔ تو ایمان والیوں، 5ویں چیز ہے کہ جو نماز پڑھے گا اس کو جو 5ویں خوبی ملے گی وہ یہ ہے کہ رحمت خدا بندی کا نزول ہو جاتا ہے۔ اس بندے پر کس کا نزول ہوتا ہے؟ رحمت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھے گا اس کو یہ خوبی دی جائے گی کہ تمہارے اوپر کس کا نزول ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا۔ اب 6ٹھی چیز ہے، نماز آسمان کی چابی بن جاتی ہے، آسمان کی چابی بن جاتی ہے۔ اور 7ویں چیز، نماز میزان میں وزنی ہو جاتی ہے، یعنی کیا نامہ اعمال ہوں گے نا، تو جس کی نمازیں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال بڑھا دیا جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اس کا نامہ اعمال بڑھ جائے گا اور اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اور 8ویں چیز، نماز آگ پر پردہ اور جنت کی قیمت بن جاتی ہے۔ نماز کیا؟ اب اس میں یہ ایک اچھا گمان رکھ سکتی ہوں آپ سب سے، یہ جو میں 10 خوبیاں بھی بتا رہی ہوں، آپ میں سے اکثر بہنوں کو ان میں سے کئی خوبیوں کا نہیں پتا ہوگا کہ ہم نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن اتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اور اب یہ ہمیں کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ نماز آگ پر پردہ اور جنت کی قیمت بن جاتی ہے۔ 9ویں نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز سے دین قائم ہو جاتا ہے۔ کیا قائم ہو جاتا ہے؟ دین۔ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں کیا فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ اب اس پہ دین قائم ہوا یا نہ ہوا؟ نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ مومن ہے، وہ نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، بولو نا، وہ کافر ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ چیز، اس کا مفہوم سمجھے ہو یا نہیں کہ نماز پڑھنے والا دین پر قائم ہو جاتا ہے، یعنی وہ بتاتا ہے کہ میرا دین کس پہ قائم ہے۔ اور نماز تو آپ کو پتہ ہے کتنا اہم رکن ہے۔ نماز ہمارے دین ارکان میں، ارکان اسلام میں ایک انتہائی اہم رکن ہے۔
تو ایمان والیوں آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ نماز سے پروردگار راضی ہو جاتا ہے۔ کون راضی ہو جاتا ہے؟ کون راضی ہو جاتا ہے؟ بس جس سے رب راضی اس سے سب راضی، جس سے رب ناراض اس سے سب ناراض۔ تو آؤ پھر آج کے اس نصیحت کے موتی کو اپنے دامن میں سمیٹیں، نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اپنے ہمسائی، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو موبائلز کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے، اپنی سنگت کے ذریعے، اپنے رشتہ داری کے ذریعے، اپنے اچھے تعلق کے ذریعے یہ والی باتیں سنانا شروع کریں۔ آج ہمارے اکثر نوجوان بیٹیاں بالخصوص، بڑی بہنیں بھی غیبتوں اور چغلیوں کے بغیر بیٹھنا پسند نہیں کرتی، لیکن اکثر، سب کا ذکر تو نہیں ہے نا، 5 انگلیاں برابر ہو ہی نہیں سکتی ہیں، ہماری اکثر بڑی بہنیں بھی غیبت اور چغلیوں کے علاوہ بغیر بیٹھنا پسند نہیں کرتی، وہیں پہ ہماری نوجوان بھی اکثر بیٹیاں اپنی باتیں، یہاں تو ہمارے معاشرے میں جو ایک فلاں ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، ایسی بیہودہ لفظ گفتگو کرنے کا آج ہماری اکثر نوجوان بیٹیاں بھی اپنا طرز بنا رہی ہیں، جو بیٹھتی ہیں تو وہی باتیں ہوتی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابوبکر مندو کے لیے اشارہ کافی ہے، اگر میں مزید اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو مناسب الفاظ نہیں ہوں گے۔ تو ایسی گفتگو کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ آج یہ درس سن کر، آج یہ حدیث نصیحت کے موتی سن کر ہم بدل جائیں، ہم بدل جائیں، اس کی بات جو کرنی ہے، اس کی بات جو کرنی ہے، سب چھوڑ کے آؤ اس کی بات کرتے ہیں، آؤ اپنے آقا کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس نے بھی ساتھ چھوڑ دینا ہے، اس نے بھی ساتھ چھوڑ دینا ہے، میرے ساتھ تو اسی کی محبت ہے، اسی کا رشتہ، اسی کا تعلق جو میرے ساتھ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ ہمیں اب آپس میں جب بیٹھنا ہے تو کیسی باتیں کرنی ہے؟ نیک باتیں کرنی ہے۔ کون سی باتیں؟ نیک باتیں کرنی ہے۔ یہ جو آپ 1 گھنٹے میں سنتے ہیں نا، یہی وہ باتیں ہیں جو ہماری کرنے والی ہے، ہماری غور طلب ہے، ہماری فکر ہے، ہمیں اسی پر اپنی سوچ لگانی ہے۔ آج ہمیں دنیاوی صورت میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی شخص ہمارا پیارا دنیا سے چلا جائے، کوئی نقصان ہو تو ہمارے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ہمارا پیارا دنیا سے چلا جائے تو ہم کتنا آبدیدہ ہو جاتی ہیں، غم زدہ ہو جاتی ہیں۔ حقیقت ہے نا، حالانکہ نقصان ہونا شروع سے لے کر آخر تک ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہے، اور دنیا سے چلے جانا یہ نظام قدرت ہے، ہم سب کو پتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں نے دنیا میں بھیجا اس کو میں نے واپس بھی بلانا ہے، بولو، بتایا نا۔ پھر نقصان ہو جانا اپنی عقلی کمیوں کی وجہ سے یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش کا آ جانا، یہ بھی نظام لوگوں کے ساتھ میں ہے، ہم لوگوں کے ساتھ میں ہے، ہم وہاں پر ہو جاتے ہیں پریشان۔ حقیقت میں ہم وہ سب جانتے ہیں کہ آنے والا چلے، اس نے چلے بھی جانا ہے، ہاں، لیکن ہم پھر بھی ان کے پیار میں، ان کی جدائی میں، ان سے جو ایک ہمارا لگاؤ تھا رشتے کا، ہم اس میں روتے ہیں۔ ایسی بات ہے نا، کیا ہی اچھی بات ہو اگر یہی سوچ، یہی فکر ہم اپنے دین کے ساتھ کر لیں، اپنے ضمیر کے ساتھ کر لیں، اپنے ایمان کے ساتھ کر لیں، کہ اگر میرا ایمان چلا گیا کسی بھی حوالے سے، کمتر ہو گیا، اگر میرا ضمیر سو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میری ساری فکریں دنیا کے لیے ہو گئی، میں نے اپنے اصل کی فکر نہ کی، وقت میرا ضائع ہو گیا، گیا وقت کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ یہ جو زندگی ہماری گزر رہی ہے نا ایمان والیوں، اب ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ موت کی طرف جا رہے ہیں، بولیے نا۔ اب ہم موت کی طرف، آج نہیں تو کل نہیں، کل نہیں تو پرسوں نہیں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 نہیں 8 نہیں 40 نہیں 20 نہیں، یہی سال ہے نا، ہاں، اب ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں تھوڑی سی یہ فکر کرنی ہے کہ اب یہ جو وقت میرا گزرتا جا رہا ہے یہ تو لوٹ کے بھی نہیں آنا۔ تو اگر فکر یہ ہو کہ یہ جو میرا وقت گزر رہا ہے یہ کس طرح ہے، میں اس کو گنوا رہی ہوں یا اس کو کما رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، تھوڑی فکر کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جن کے ضمیر زندہ ہوں
یہ جن کے ایمان مردہ نہیں ہوتے، جن کے ایمان گڑگڑانے نہیں ہوتے، وہ جب اپنا احتساب کرتے ہیں تو انہیں ضرور اس اپنی کمیاں نظر آتی ہیں اور پھر اپنی کمیوں کو دور کرنے کی طرف بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمیاں دور فرمائے، ہماری عبادات میں اللہ کو شکر و خشوع عطا فرمائے اور ہمیں شریعت مطہرہ کا غلام بن کر، ادنا سا نوکر بن کر اس نوکری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔